बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, जैसे कि पहले हम ये कहते रहे और सब लोग भी इस बात की इत्तला देते रहे कि जून का महीना जो होगा वो ना सिर्फ सियासी तब्दीलियों के हिसाब से, बजट के हवाले से, बल्कि जो भी इस वक्त मुल्क में सियासी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, उस हवाले से इंतहाई अहम महीना होगा। लेकिन 9 मई के वाक़यात ने जून के महीने में जो तब्दीलियाँ रोनमा कर दी हैं और मज़ीद जो अभी तब्दीलियाँ रोनमा होने की जो तवक्का की जा रही है वो इंतहाई अहम है। लेकिन एक बात हम आपको यहाँ बताते चलें कि जहाँ पीटीआई के साथ जो भी कुछ इस वक्त हो रहा है या इमरान खान साहब का जो मामला इस वक्त जो भी है और जो नेशनल मीडिया है पाकिस्तान का उस पर जो तबसरे हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जो जहांगीर तरीन साहब ने जो अपनी नई पार्टी का जो ऐलान कर दिया है, नई पार्टी बना ली है, तो इस पर जो तबसरे हो रहे हैं तो हम आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर जो बानी व कायद MQM हैं अल्ताफ़ हुसैन, उनका नाम भी लिया जा रहा है, उनका तस्करा भी किया जा रहा है। वो किस हवाले से किया जा रहा है वो भी हम आपको बताते हैं, उसकी तफसील भी हम आपको बताते हैं। लेकिन हम आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि मेयर कराची का जो इलेक्शन है उसके जो मामलात हैं, जो उसकी जो तैयारियां हैं वो अपने उरूज पर हैं। 15 जून को मेयर कराची का ये इलेक्शन होना है और इसके हवाले से जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनका जो है वो तकर्रुर कर दिया गया है और उन्होंने पूरा शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है, जिसके तहत जो है वो 14 जून को जो है जो उम्मीदवारान हैं उनकी जो है वो हतमी फहरिस्त भी सामने आ जाएगी। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको जो जहांगीर तरीन है, जो PTI के ही ज़ाहिर है कि एक मरकज़ी रहनुमा रहे और 2018 के आम इंतखाबात के बाद जो PTI की जो हुकूमत बनी उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतहर्रिक और अहम किरदार था तो वो जहांगीर तरीन का था। इसके बाद उनके इमरान खान साहब से इख्तलाफात हो गए, अलीम खान भी इसी तरह, उनके भी इख्तलाफात हो गए, गो कि अलीम खान पंजाब के सीनियर वज़ीर भी रहे। बहरहाल अब जो हमने आपसे बताया था कि एक नई PTI बनेगी, अब नई PTI का नाम जो है वो अब सामने आ चुका है और नाम ये रखा गया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि माजी में एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत, मजहबी शख्सियत मौलाना शाह अहमद नूरानी की शख्सियत भी थी और उस वक्त भी पार्टियां तोड़ने और जोड़ने का सिलसिला उस वक्त भी होता था। तो JUP के मध्य मुकाबिल एक ग्रुप जो सामने आया था वो आया था इस्तेहकाम पाकिस्तान कौंसल के नाम से। तो वो इस्तेहकाम पाकिस्तान कौंसल कुछ अरसे रही और जो JUP से उस वक्त निकाले गए थे शहीद मरहूम ज़हूरुल हसन भोपाली, ये बताया जाता है कि उनके जो रिश्तेदार थे मोइन साहब, उन्होंने बनाई थी और दायरे के वो एक छोटी मोटी सरगर्मियाँ उसकी रहीं और वो नहीं चल पाई। तो आज जो एक नई पार्टी बनाई गई है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई है। और आपके इल्म में ये भी है कि MQM के जिस तरह टुकड़े किए गए, सबसे पहले तो 92 के ऑपरेशन के बाद MQM हकीकी बनाई गई, फिर 22 अगस्त 2016 से पहले ही पाक सरजमीन पार्टी। अच्छा, होता यही है कि जब इस तरह की पार्टियां बनाई जाती हैं तो वो अपना नाम भी ऐसा रखते हैं कि वो फिर किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती कि ये किसकी पार्टी है, नाम ही काफ़ी है। तो इसी तरह जो PSP बनाई गई थी, नाम ही काफ़ी है। और इसी तरह गो कि अब PSP जो है अपना वजूद आर्जी तौर पे या मुस्तकिल तौर पे बहरहाल ख़त्म करके MQM पाकिस्तान में ज़म हो चुकी है। तो हमने आपको बताया था कि PTI के भी कई ग्रुप और कई धड़े जो है वो मंजर आम पर आने वाले हैं। तो सबसे बड़ा ग्रुप जो है PTI का वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से जो है वो सामने आ चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पार्टी में वो सारे हीरे, वो सारे मोती हैं जो इमरान खान साहब के नौरतन भी थे,
سب سے زیادہ اہم بھی تھے، وہ سارے جو ہے وہ اس پارٹی میں، یعنی جہانگیر ترین کے جو دائیں بیٹھے ہیں وہ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل جنہوں نے باقاعدہ تبدیلی آئیے کا گانا گایا تھا اور بہت خاص تھے عمران خان صاحب کے، اور اسی طرح فواد چودھری جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے سیاست چھوڑ دی تھی، لیکن وہ ان کا فیصلے پہ وہ 2-3 دن سے زیادہ قائم نہیں رہے۔ اسی طرح عمران اسماعیل بھی اعلان کر چکے تھے، مولوی محمود بھی، تو وہ سب اب اس نئی پارٹی میں آ گئے۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اب استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے وجود میں آ گئی ہے، صرف عمران خان صاحب کو مائنس کیا گیا ہے۔ پارٹی وہی ہے، لوگ سارے وہی ہیں، اکا دکا لوگ نہیں ہیں، جن میں خاص طور پہ اسد عمر صاحب ہیں اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اب تک شامل نہیں ہوئے۔ اور آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ شاہ محمود قریشی نے رہائی کے بعد جس طرح بڑے تم تراک سے یہ بات کہی تھی کہ انصاف کا جھنڈا لے کر وہ میدان میں آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر رہائی کے بعد زمان پارک گئے، عمران خان صاحب سے ملے، عمران خان صاحب سے ان کی بڑی طویل ملاقات ہوئی، لیکن وہ ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی، عمران خان صاحب نے کیا کہا، شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا، یہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے نہیں آئیں۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے، جب وہ باہر آئے تو ظاہر ہے کہ ان کا منہ لٹکا ہوا تھا، بڑے مایوس نظر آئے وہ، اور انہوں نے کوئی بیان بھی نہیں دیا۔ اسی طرح عمران خان صاحب جو یہ کہہ چکے تھے کہ اگر میں نااہل مجھے کیا گیا یا میں جیل گیا تو سینئر وائس چیئرمین جو ہے وہ سینئر ترین رہنما جو ہیں وہ قائم مقام ہوں گے۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ اچھا شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست کو جو جانتا ہے تو وہ کون نہیں جانتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کی سیاست میں کس کے نمائندے، تو وہ جس کے بھی نمائندے ہیں ہر جماعت میں وہ انہی کے نمائندے رہتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید شاہ محمود قریشی کو میں نے اتنا بڑا اہم عہدہ دے دیا ہے تو وہ میری وفاداری کریں گے، اور ان حالات میں کہ جب ان کے وفادار سے وفادار لوگ ان کے ساتھ نہیں رہے، بلکہ کہا جاتا کہ خود ان کی اہلیہ بشرا بی بی وہ ان کی اب اس طرح وفادار نہیں رہی ہیں، جس طرح ظاہر ہے کہ ایک بیوی وفادار ہوتی ہے تو ان کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں بشرا بی بی کے بارے میں کہ وہ بھی چونکہ کسی وقت بھی جب وہ اپنے اصل شوہر کو چھوڑ سکتی ہیں، جن سے ان کے جوان بچے ہیں، پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں، جب وہ اس شوہر کو چھوڑ سکتی ہیں تو یہ تو صرف ظاہر ہے کہ بہت ہی عارضی اور کسی خاص مقصد کے لیے وزارت عظمیٰ کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے بھی اسی طرح ظاہر ہے کہ ایک پورے معاہدے کے تحت شادی کی تھی، یا ایک ارادے یا اس خواب کے تحت کہ جی میں اگر اس طرح شادی کر لوں گا تو ان کے تعویذ سے اور جو بھی ان کو بتایا گیا تھا تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اور ان کا بھی یہی تھا کہ چلے اس طرح کچھ جو ہے وہ لوٹ مار جو ہے وہ ہو جائے گی، اور انہوں نے خوب لوٹ مار کی، ان کے سارے خاندان نے لوٹ مار کی، اور اب وہ دوبارہ ممکن ہے کہ جس طرح وہ جو پی ٹی آئی میں جتنے لوگ باہر سے شامل ہوئے تھے، پرندے اڑ کر آئے تھے اپنے اپنے جس مقام سے، وہ واپس اپنے یا تو اس مقام کو چلے گئے یا وہ ایک نئی پارٹی جو جس میں صرف عمران خان صاحب مائنس ہے، باقی پارٹی وہی ہے جس کا نام جہانگیر ترین صاحب نے استحکام پاکستان پارٹی رکھ دیا۔ لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نااہل ہیں، نہ وہ کوئی پارٹی بنا سکتے ہیں، نہ وہ کسی پارٹی کے سربراہ رہ سکتے ہیں، لیکن پاکستان ہے، پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نواز شریف بھی ظاہر نااہل ہیں، وہ بھی اپنی پارٹی کی قیادت نہیں کر سکتے، لیکن وہ قیادت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی جانب سے اور پی ڈی ایم کی جانب سے جتنے فیصلے ہو رہے ہیں وہ سارے فیصلے جو ہے نواز شریف صاحب کے ہوئے، نواز شریف صاحب کرتے ہیں، تو وہ غیر اعلانیہ طور پر ہمیشہ سے پارٹی لیڈر وہ ہیں، چاہے وہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت نااہل ہو گئے ہوں، ان سے پارٹی صدارت چلی گئی ہو، وہ وزیر اعظم نہ رہے ہوں، لیکن غیر اعلانیہ طور پر وہ عدالت کے فیصلے کے بعد بھی اپنی پارٹی کے سب کچھ ہیں، اور آج بھی ظاہر ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر پاکستان کی سیاست میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔
تو ناظرین ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی جو ہے عمران خان صاحب سے ملنے گئے، بڑے ایک امید لے کے گئے اور پورا ایک ایجنڈا لے کر گئے. بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت ساری تجاویز ان کے سامنے رکھی جو ان کو دی گئی تھی کہیں سے، جن کے وہ نمائندے ہیں. انہوں نے جا کے تجویز بھی دی. وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان حالات میں کچھ دن کے لیے تھوڑا سا سائڈ پر ہو جائیں، خاموشی اختیار کر لیں، اور مجھے جو ہے وہ قائم مقام چیئرمین یا چیئرمین بننے کا. اور یہ تو بڑی برسوں کی خواہش تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی کہ بھائی میں پی ٹی آئی کا چیئرمین بن جاؤں. تو وہ تو ان کی تو لاٹری نکل آئی تھی 9 مئی کے واقعے کے بعد، اور وہ تو انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ جناب اب تو میں چیئرمین بنا ہی بنا. لیکن انہیں اس وقت بڑی مایوسی ہوئی جب عمران خان صاحب نے کسی بھی طرح کوئی لچک دکھانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا، کسی بھی قسم کی لچک دکھانے میں. اور جس وقت یہ عمران خان صاحب کی ملاقات شاہ محمود قریشی سے ہو رہی تھی، دوسری جانب فوجی قیادت وہ ایک میز پر تھی، وہ ایک پیج پر تھی. اور فوجی قیادت، پاکستان کی فوجی قیادت نے اس حوالے سے مزید جو فیصلے کیے ہیں اور اس کو مزید ان فیصلوں پہ عمل درآمد سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ کیا کہ جناب 9 مئی کے واقعے میں جو ملوث ہے، جس کے بھی ثبوت و شواہد پائے جاتے ہیں، مل چکے ہیں، موجود ہیں، اور جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کے بھی جو ثبوت اور شواہد مل چکے ہیں، تو کسی کو کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ اس کا تعلق کسی سے بھی ہو، کسی کو نہیں بخشا جائے گا. اور یہ بات شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جا کے یقیناً عمران خان صاحب کو بتائی ہوگی کہ جناب اس وقت تو صورتحال آپ کے حق میں بالکل نہیں ہے، تو آپ تھوڑا سا جو ہے کوئی آپ بھی وقفہ لے لیں، بریک لے لیں، چاہے وہ فواد چودھری کی طرح 2-3 دن کا نہ ہو، کچھ مہینوں کا یا کچھ سال کا ہو جائے. لیکن لگتا ہے کہ عمران خان صاحب تو 2-3 دن کا بریک لینے کو بھی تیار نہیں ہے. لیکن اب وہ سیاسی منظر سے غائب ہوتے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب جو روزانہ ایک نئے بیان کے ساتھ، ایک نئی امنگ، نئی ترنگ کے ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی اور پاکستان کے تمام چینل پر 2 جھنڈے لے کے آتے تھے، اب ان کی وہ تمتراک جو ہے، ان کا جو گھمنڈ ہے، ان کا جو غرور اور تکبر ہے، وہ خاک میں مل چکا ہے. اور دیکھیے غرور اور تکبر تو اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ بات تو ہم نے آپ کو اس وقت بھی کہی تھی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، جب سے ہم کہتے چلے آ رہے تھے کہ جناب عمران خان صاحب اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ اپوزیشن سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اپوزیشن کا نام لینا مطلب ان کو وہ برداشت ہی نہیں ہے. کیونکہ اپوزیشن بھائی ایک پارلیمنٹ ہے، آپ بھی ایک ووٹ لے کر آئیں، اپوزیشن بھی ووٹ لے کر آئیے. آپ کے کوئی 8-10 ووٹ زیادہ ہوں گے، ان کے کم ہوں گے، آپ وزیر اعظم بن گئے، وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے. جمہوری طریقہ تو یہی ہے کہ بھائی آپ جیسی تیسی نہیں جی، اپوزیشن تو چور ہے، ڈاکو ہے، میں تو ان کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا. بات کرنا تو کجا، ہاتھ ملانا تو کجا آنکھ ملانا. یہاں تک کہ وہ جو ایک سیشن ہوا تھا کووڈ کے درمیان، وہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ آن لائن سیشن تھا، اپنے اپنے گھروں پہ بیٹھے تھے، تو ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں بھی عمران خان صاحب نے اپنی بات کی، اور جیسے ہی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی باری آئی بولنے کی، اس سے پہلے وہ اٹھ کے چلے گئے. یعنی دونوں ایک ٹیبل پہ بھی نہیں تھے. عمران خان صاحب اپنے وزیر اعظم ہاؤس تھے، شہباز شریف صاحب اپنے گھر پہ تھے. لیکن عمران خان صاحب کو یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ جب شہباز شریف صاحب بولنا شروع کریں ویڈیو لنک کے ذریعے تو میں کیوں بیٹھوں. تو یہ اتنا غرور، اتنا تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اور آج دیکھیے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح کا واقعہ ہو جائے گا. لیکن دیکھیے کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی چیزیں، یہ خود جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی سر نہ جھکائے اور کسی کے سامنے بھی وہ یہ سمجھے کہ میں سب سے بڑا ہوں، باقی سارے میرے نیچے ہیں، تو پھر اللہ خود دکھاتا ہے کہ دیکھو تم کتنے نیچے ہو. تو آج وہ دن ہے. آج عمران خان صاحب ظاہر منظر سے آہستہ آہستہ، نہ تو ان کے کوئی بیانات آ رہے ہیں، نہ کوئی ان کے ٹویٹ آ رہے ہیں، نہ ان کی کوئی ایسی تقریر، بالکل کوئی اعلان، اور سب کچھ ختم ہو گیا. پارٹی ان کی ختم ہو گئی اور وہ تقریباً مائنس ہو چکے ہیں.
اب وہ تسلیم کریں نہ کریں یہ ان کی مرضی. لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ جب ان حالات میں جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, تو لوگ ایم کیو ایم اور بانی و قائد متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین کو نہ صرف یاد کر رہے ہیں, ان کا نیشنل میڈیا پر نام لے رہے ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں. آج بھی جو جہانگیر ترین کی پارٹی کے قیام کے حوالے سے جو جیو نیوز, جو سب سے بڑا ٹیلی ویژن ہے, سب سے بڑا میڈیا گروپ ہے, وہاں جو بحث, وہاں جو تجزیہ تبصرہ چل رہا تھا, بہت سینئر صحافی سلیم صحافی صاحب وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جناب جو کچھ جس طرح ایم کیو ایم کے ساتھ کیا گیا اور جو الطاف حسین کے ساتھ کیا گیا وہی آج ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ الطاف حسین تو شکر ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ نہ تو جیل میں ہیں نہ ملک میں ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو تو ابھی نااہلی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور جیل بھی جانا پڑے گا, یہ بتا دیا پہلے سے. یہ سلیم صحافی صاحب کا کہنا ہے, جبکہ الطاف حسین صاحب, لیکن سلیم صحافی صاحب نے یہ بات تسلیم کی کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک انتہائی منظم جماعت اور ووٹ بینک جو ہے وہ آج بھی الطاف حسین کا ہے. اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک تو ووٹ بینک یا جو ان کو جو ووٹر ہیں وہ یا تو خاموش ہو گئے, الگ ہو گئے ہیں, ووٹ نہیں دیتے, یا جو بھی, یا جو تھوڑے بہت اگر ہیں تو وہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرف چلے جاتے ہیں. تو سلیم صحافی صاحب کا یہی کہنا تھا کہ اسی طرح عمران خان صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ اب ان کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ جو نئی پی ٹی آئی بن گئی ہے تو یا تو وہ اس کے ساتھ چلا جائے گا یا خاموش ہو جائے گا, جس طرح کہ الطاف حسین کا ووٹر جو ہے وہ خاموش ہو گیا, بائیکاٹ کے اعلان کے ان کے ساتھ ہیں. لیکن اب عمران خان صاحب بتایا جاتا ہے کہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن پہ بھی نہیں ہوں گے جب بھی نئے انتخابات ہوں گے. لیکن کیا جو نئی پی ٹی آئی بنی ہے, استحکام پاکستان پارٹی, جس میں پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ تقریباً مرج ہو گئی, کیا وہ اسی طرح عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے وہ لے سکے گی نہیں لے سکے گی, یہ بہت بڑا سوال ہے. دیکھیے جس طرح آج تک الطاف حسین کا ووٹ بینک اپنی جگہ موجود ہے, الطاف حسین کے ووٹ بینک کو کوئی ڈینٹ نہیں لگا سکا ہے. تمام تر ان کو گالیاں دینے کے باوجود, کوششیں کرنے کے باوجود, آپ نے 2018 کے عام انتخابات بھی دیکھے اور اس کے بعد جتنے ضمنی الیکشن ہوئے وہ بھی آپ نے دیکھے, اور اس کے بعد جو بلدیاتی الیکشن ہوئے, تو ہر جو تجزیہ کار ہے, جو دانشور ہے, اور جو بھی حق اور سچ کی بات یا جو ایک غیر جانبداری کے ساتھ اگر کوئی تبصرہ یا تجزیہ کرتا ہے تو وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ووٹ بینک جو ہے کراچی کا اور اردو بولنے والوں کا, جو مہاجروں کا, وہ آج بھی الطاف حسین کے پاس ہے. اور الطاف حسین صاحب کو اگر موقع دے دیا جائے تو وہ بالکل مزید بتا سکتے ہیں, اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے موقع دیں پھر دیکھیں آپ. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل وہ ان کا دعویٰ بالکل درست ہے کہ ان کو بہرحال موقع ملے. لیکن عمران خان میں اور الطاف حسین کو اس طرح موازنہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے الطاف حسین صاحب ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے ہر حکومت میں شامل رہے ہیں. ان کی ایک مضبوط پارٹی جو ہے وہ سندھ کے شہری علاقوں کی ایک مضبوط پارٹی اور سندھ کی دوسری بڑی جماعت رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد. اور ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کی قیادت میں نواز شریف کے ساتھ بھی اقتدار میں رہی, بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھ بھی اقتدار میں رہی, پرویز مشرف جو اس ملک کے آرمی چیف رہے اور صدر رہے ان کے ساتھ بھی اقتدار میں رہی, اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی رہی. لیکن جو 22 اگست کا واقعہ ہوا, اس واقعے کے بعد جو ایم کیو ایم بچی کچی, جو ایک سیکنڈ لائن تھی ایم کیو ایم کی جس نے اپنے بانی سے ہی علیحدگی اختیار کر لی, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلی گئی. تو پی ٹی آئی کے ساتھ جانا بھی انہوں نے آج خود تسلیم کر لیا کہ غلط تھا, اور اب وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم تو پہلے دن سے یہ بات کریں کہ جناب کراچی کی 14 نشستیں آپ سے چھینی گئی تھیں اور آپ اس چھیننے والے کے ساتھ ہی جا کے بیٹھ گئے. یعنی جس ڈاکو نے ڈکیتی ماری تھی کراچی میں 14 نشستوں کی, آپ اس کے ساتھ اتحاد کر کے بیٹھ گئے. یہ بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے, اور میں نے تو اس وقت سوال بھی کیا تھا جب ڈاکٹر عارف علوی صاحب بہادر آباد آئے تھے اپنے صدر کا ووٹ لینے کے لیے. لیکن ظاہر ہے ایم کیو ایم کے پاس کوئی چوائس بھی نہیں تھی, اور ایم کیو ایم
یہی کہا جاتا تھا کہ وہ تو اب اشاروں پہ چلتی ہے، تو جہاں کا اشارہ تھا وہاں چلی گئی، اس کے بعد جہاں کا اشارہ ملا وہاں گئی، اور اب بھی جہاں کا اشارہ ہوگا تو اشاروں سے چلنے والی جماعت کم از کم پھر عوام کی جماعت تو نہیں رہتی. عوامی مینڈیٹ جو ہے، عوامی مینڈیٹ سے تو پھر وہ محروم رہتی ہے، کیونکہ جو جماعت یا جو لیڈر عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ اپنی سیاست کو آگے بڑھاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عوام کے دلوں میں بھی رہتا ہے، اور عوام کے مشاورت سے عوام کو شامل کر کے. لیکن جو عوام سے نہ کوئی مشاورت کرنے کی پوزیشن میں ہو، نہ انہیں شامل کرنے کی پوزیشن میں ہو، کہیں سے اشارہ آئے اور سیاست کرے تو پھر وہ عوام سے تو کٹ جاتا ہے. شاہ محمود قریشی کے حوالے سے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہاں جائیں گے، کیونکہ جہانگیر ترین سے بھی ان کی بنتی نہیں ہے. جہانگیر ترین کے ساتھ وہ نہ جائیں شاید، تو اب کریں گے کیا؟ دوبارہ پیپلز پارٹی میں بھی نہیں آ سکتے. وہ پیپلز پارٹی میں وہ وزیر خارجہ رہے ہوں لیکن نہیں آ سکتے. خیر ممکن تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب یہ اس طرح کی اطلاعات اور قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور آئندہ کا یہ سیاسی جو مستقبل یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب آئندہ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی اور بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے، تو بہت سارے جو پرندے ہیں انہوں نے ابھی سے جو اپنی اڑان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف کر دی ہے، اور پنجاب میں کئی لوگ آ گئے جن کا مقصد اقتدار ہوتا ہے. اب جہانگیر ترین کا گروپ جو ہے وہ ظاہر ہے عمران خان کا جو مینڈیٹ ہے وہ تو نہیں لے، ووٹر جو ہے وہ تو ووٹ بینک جو ہے وہ مکمل طور پر تو نہیں لے سکے گا، کچھ تھوڑا بہت تو لے لے گا، لیکن کچھ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کے اپنے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ خاندانی یا آبائی حلقے ہیں، وہ شاید اپنے حلقوں کے ووٹ لے لیں. لیکن بڑے پیمانے پہ یہ گروپ جو ہے صرف ایک پریشر گروپ کے طور پر ہی رہے گا. اب شاہ محمود قریشی یا تو یہ ہے کہ جس طرح پی ایس پی کو ایم کیو میں شامل کر دیا گیا ہے، شاہ محمود قریشی کو بھی یہی راستہ دکھایا گیا، جناب آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، آپ دوبارہ یا تو جہانگیر ترین کے ساتھ آ جائیں، چاہے آپ کی جتنی لڑائی ہو آپ کی دوستی کرا دی جائے گی. جس طرح پی ایس پی کی ایم کیو ایم سے دوستی کرا دی گئی ہے، کس طرح کی خوفناک لڑائی تھی دونوں میں یہ آپ کو پتہ ہے. تو بٹھانے والے سب کچھ کر سکتے ہیں، تو جس طرح وہاں بٹھا دیا گیا ہے تو شاہ محمود قریشی کو بھی کہیں نہ کہیں تو بٹھایا جانا ہے، کیونکہ وہ اکیلا گروپ کیا بنائیں گے، ان کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں. ایک اسد عمر ہیں، تو ممکن ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہے وہ آخر وقت تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تو نہ کھڑے ہوں، لیکن وہ کسی کے ساتھ بھی نہ کھڑے ہوں. وہ چونکہ عمران خان صاحب کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اوریجنل کم از کم تھے پی ٹی آئی کے. لیکن شاہ محمود قریشی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ یا تو اپنی ایک پرانی پارٹی میں بھی جا سکتے ہیں اور بٹھانے والے ان کو کہیں بھی بٹھا سکتے ہیں. اور لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی شاہ محمود قریشی کی جو ہے عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ انتہائی ناکام ہو رہی ہے، اور شاہ محمود قریشی اس سے بہت مایوس ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب اس حوالے سے کسی بھی طرح پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اب جب وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو بڑا سخت مطلب اسٹینڈ لیا ہوا ہے اب اور ان کے سارے شواہد اور ساری چیزیں مل رہی ہیں، اور اسی کے حساب سے ظاہر ہے کہ مقدمات جو ہے چلیں گے اور سزائیں بھی ہوں گی. لیکن اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے کہ مختلف پوسٹیں چلتی رہتی ہیں. تو جو جہانگیر ترین نے جس طرح پارٹی بنائی ہے، تو ایک بڑی دلچسپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ چل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں جو طلاق ہوئی ہے، تو اس طرح اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں طلاق کے بعد فیصلہ ہوا ہے کہ بچے جہانگیر ترین سنبھالیں گے. بڑی دلچسپ پوسٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی طلاق کے بعد بچے جہانگیر ترین سنبھالیں گے، تو وہ انہوں نے سنبھال لی نئی پارٹی کی صورت میں، سارے لوگ سامنے آ گئے. تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے بس آنے والا وقت، ایک تو میئر کراچی، لیکن ایک تو بجٹ ہے، آج بجٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، دیکھیں کیا کیا ریلیف ملتا ہے، اور اس بجٹ کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکے گا کہ نون لیگ کہاں کھڑی ہوگی، پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی، وہ آئندہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہوگی نہیں ہوگی، ووٹ یعنی یہ ہے کہ الیکشن جیتنے کی، کیونکہ وہ جتنا ریلیف دے گی شاید عوام جو ہے ان کو وہ کسی طرح اسی طرح ان کو سپورٹ بھی کر دیں. لیکن اگر بجٹ میں ان کو ریلیف نہیں ملا، مزید ان کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالا گیا،
تو یقیناً عوام تو پہلے ہی جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ کوئی لیڈر جو ہے وہ ہمارا ہمدرد تو ہے ہی نہیں، ہمارے عوام کی بہتری تو کوئی چاہتا ہی نہیں ہے۔ ہر لیڈر جو ہے وہ اپنی عیاشیاں اور اپنی ساری مراعاتیں اور اپنی ساری چیزیں رکھ کر سارا بوجھ عوام پہ ڈالنا چاہتا ہے، تو پھر لوگ بڑے مایوس ہیں۔ پھر ووٹ تو دیں گے لوگ ظاہر ہے کسی نہ کسی کو، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ یعنی بڑے پیمانے پہ کوئی اس کا وہ جو کہنا چاہیے کہ اس کا جو ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی ایسا ہو کہ جس میں عوام کی جو ہے بہت زیادہ دلچسپی نظر آئے۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے گزارش کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔